अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है खौफनाक ज़ख्मी शेर। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। नवाब इफ्तिखार अली ख़ां के चेहरे से शेर को हलाक करने की खुशी के वो आसार नुमायाँ नहीं थे जो होने चाहिए थे। हालांकि जो आदमखोर शेर उन्होंने मारा था वो इंतहाई जसीम था। मैं नवाब साहब के चेहरे का खामोशी से जायज़ा ले रहा था, लेकिन ये समझने से कासिर था कि नवाब साहब किस फ़िक्र में मुब्तला हैं। आखिर में खामोश ना रह सका और मैंने उनसे सवाल कर ही लिया तो नवाब साहब कहने लगे, नवाब अली, तुम आदमखोर शेर की हलाकत से मुतमईन हो गए हो और मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ कि मैंने जिस शेर पर पहला फायर किया था वो कहाँ गायब हो गया। इसके अलावा तुमने खुद ही मुझे बताया है कि जिस शेर को हमने हलाक किया था उसकी लाश पहाड़ी के चढ़ाव पर मिली थी, जबकि हम लोग उसे झाड़ी के करीब छोड़ आए थे। इसका साफ मतलब ये है कि मरे हुए शेर को दूसरा शेर खींचता हुआ पहाड़ तक ले गया होगा। मुझे अब फ़िक्र ये है कि ज़ख्मी शेर वैसे ही काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। इसके अलावा वो अपने साथी को मरा हुआ भी देख चुका है, इसलिए उसके दिल में इंतकाम लेने का जज्बा मौजें मार रहा होगा। वो कमबख्त पूरे इलाके में तबाही मचा देगा। मैं नवाब साहब की ये बात सुनकर हैरान रह गया। वाकई ये ख़याल मुझे नहीं आया था। मैंने नवाब साहब से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-4 आदमियों को साथ लेकर उस पहाड़ी का जायज़ा ले लूँ। मुमकिन है कि वहाँ दूसरे शेर की मौजूदगी के आसार दिखाई दे जाएं। नवाब साहब ने मुस्कुरा कर मुझे इजाज़त दे दी और मैं 4 आदमियों को साथ लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। पहाड़ी के एक जानिब घना जंगल था और दूसरी जानिब एक छोटा सा तालाब था। मैंने पहाड़ी पर चढ़ने से कबल राइफ़ल लोड कर ली और अपने साथियों को हिदायत की कि वो दूर जाकर पहाड़ी की दोनों जानिब से ऊपर चढ़ें और ये ख्याल रखें कि ऊपर चढ़ते हुए किसी घनी झाड़ी के करीब से ना गुजरें। उन लोगों के हाथों में बलम थे जिन्हें वो कंधों पर रखे हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं तालाब का चक्कर लगाकर पहाड़ी की दूसरी जानिब पहुंच गया। तालाब की दूसरी जानिब घास पर खून के धब्बे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मुझे शेर की मौजूदगी का यकीन हो गया। इसलिए मैंने अपने साथियों को इशारा करके पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया और उन्हें अपने पास बुलाकर बताया कि पहाड़ी पर या आसपास के जंगल में ज़ख्मी शेर मौजूद है। इस तरह तुम्हारा ऊपर जाना ख़तरे से खाली नहीं। मैंने इसके बाद खून के निशानात तलाश करने शुरू कर दिए। थोड़े थोड़े फासले पर खून के निशानात मौजूद थे, जो कहीं कहीं ज़मीन पर पड़े हुए सूखे पत्तों पर थे। मैं उन निशानात के सहारे आगे बढ़ता रहा और आखिर में वहाँ पहुँच गया जहाँ से जंगल शुरू होता था। इसके बाद मैं अपने साथियों को हमराह लेकर आबादी में वापस आ गया और मैंने नवाब साहब को तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। नवाब साहब अचानक अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगे, देखा तुमने, मैंने जो कुछ कहा था वो किस कदर सही साबित हुआ। अच्छा, अब तुम आबादी के कुछ और लोगों को साथ ले लो और उस जंगल में पूरी एहतियात के साथ जाकर किसी मजबूत दरख्त पर मचान तैयार करा लो। इंशाअल्लाह रात में हम उस आदमखोर शेर को भी हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने नवाब साहब की हिदायत के मुताबिक एक घने और पुराने दरख्त पर मचान तैयार करा ली और वापस आ गया। शाम होने से कबल ही नवाब साहब मुझे और फ़िदा हुसैन को हमराह लेकर मचान पर जा बैठे। जंगल में शाम का वक्त बड़ा सुहाना हुआ करता है। हर तरफ जंगली फूलों की महक थी। हल्की हल्की हवा जिस्म को ताज़गी बख्श रही थी। नन्हे नन्हे परिंदों के खौल दरख्तों पर बसेरा कर रहे थे। पूरा जंगल उनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। नवाब साहब बड़े सुकून से बैठे अपने शिकार के किस्से सुना रहे थे। हम लोगों पर जंगल की फ़ज़ा ने एक ख़ास किस्म की कैफियत तारी कर दी थी। नवाब साहब बार बार अपनी चांदी की डिबिया से पान निकाल निकाल कर खाते और दोबारा शिकार का किस्सा शुरू कर देते। फ़िदा हुसैन साहब जी जी की रट लगाए हुए थे।
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ صرف جی جی کہنے کے لیے ملازم ہے۔ نواب صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران ایسے واقعات بھی سنائے جو کم از کم میری عقل سے باہر تھے، جنہیں سن کر میں خاموش رہا، لیکن فدا حسین صاحب مسلسل جی جی کرتے رہے۔ نواب صاحب مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگے، نواب علی، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ میں نے برجستہ کہا، جی ہاں، میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ شکار میں گزارا ہے، اس لیے آپ کی اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ ایک فائر سے 2 آدم خور شیر ہلاک ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ نواب صاحب میرا یہ جملہ سن کر یقینی طور پر ناگواری کا اظہار کریں گے، لیکن مجھے بھی اپنے تجربات پر ناز تھا، اس لیے میں کسی غلط بات کو کیسے قبول کر لیتا۔ نواب صاحب میری امید کے خلاف اچانک بڑی زور سے ہنس کر کہنے لگے، نواب علی، میں تو تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکریٹری صاحب کس قدر سادہ آدمی ہیں کہ میری ہر بات پر جی جی اور بے شک کہہ دیتے ہیں۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ تم نے میرا خیال کیے بغیر بڑی صاف گوئی سے اپنی بات کہہ دی۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایک فائر سے 2 شیر ایک ہی وقت میں کسی طرح بھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ نواب صاحب کا یہ جملہ سن کر فدا حسین صاحب شرمندہ ہو کر رہ گئے، اور میں نے ان کی شرمندگی دور کرنے کے لیے نواب صاحب سے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ جنگل میں آہستہ آہستہ اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 9 بجے ہوں گے کہ اچانک آبادی کی طرف سے لوگوں کے چیخنے چلانے کا شور بلند ہوا، اور میں اور نواب صاحب یہ شور سن کر پریشان ہو گئے، اور نواب صاحب آہستہ سے بولے، یہ تو غضب ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شور یقینی طور پر شیر کے آبادی پر حملہ کرنے کے بعد بلند ہوا ہے۔ نہ جانے کس غریب پر شیر نے حملہ کیا ہوگا۔ میں نے کہا، نواب صاحب، ہمارے بس کی کیا بات ہے؟ ہم انہی لوگوں کی جان بچانے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے ہیں، اب تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ نواب صاحب مچان سے نیچے اتر کر آبادی کی طرف جانے پر تیار ہو گئے، لیکن میں نے انہیں زبردستی روک کر کہا، یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اندھیری رات میں اس طرح جنگل کے درمیان سے آبادی کی طرف جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی بھی کیا انسانی ہمدردی کہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کر لیا جائے؟ فرض کیجئے شیر کسی کو آبادی سے اٹھا کر لے بھی گیا ہوگا، تو ہم وہاں پہنچ کر اسے کیسے بچائیں گے، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیر کس طرف گیا ہے۔ نواب صاحب میرے اس طرح روکنے سے پھر مچان پر بیٹھ گئے، لیکن بے چینی کے عالم میں وہ بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ تمام رات مچان پر بیٹھ کر گزار دی، لیکن شیر نے نہ اس طرف آنا تھا نہ آیا۔ صبح سویرے ہم لوگ آبادی میں واپس پہنچ گئے، جہاں ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ رات آدم خور شیر بلدیو سنگھ کے مکان کا دروازہ توڑ کر اس کی نوجوان بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد پوری آبادی کا کوئی شخص گھر سے باہر نکلنے پر تیار نہ تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، ہر مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا، اور بڑے بڑے پتھر لگا دیے گئے تھے۔ ایک بلدیو سنگھ تھا جو ہاتھ میں بلم لیے اپنے دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھتی ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، نواب صاحب، آدم خور شیر نے میرا گھر تباہ کر دیا ہے۔ اب میں اس گھر میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک شیر سے اپنی بیوی کا انتقام نہ لے لوں۔ آپ لوگ میری مدد کریں، میں آپ کے ساتھ جنگل میں چلتا ہوں۔ نواب صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بلدیو سنگھ، تم بالکل فکر نہ کرو، ہم خود شیر سے تمہاری بیوی کا انتقام لے لیں گے۔ لیکن وہ اچانک جنگل کی طرف چل پڑا۔ میں نے اور فدا صاحب نے اسے زبردستی روکا اور اس سے کہا کہ اس قدر جذباتی مت بنو، ورنہ تم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پھر تمہاری بیوی کا کون انتقام لے گا؟ انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے سمجھانے بجھانے سے بلدیو سنگھ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، اور ہم اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی قیام گاہ پر آ گئے، جہاں نواب صاحب نے
ایک منصوبہ بنایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم سب کو ساتھ لے کر اس طرف روانہ ہو گئے جس طرف بلدیو سنگھ نے شیر کے جانے کا راستہ بتایا تھا۔ راستے میں کچھ فاصلے پر ایک گھنی جھاڑی دکھائی دی۔ نواب صاحب نے مجھے دیکھتے ہی اشارہ کیا کہ میں دوسری طرف سے گھوم کر اس جھاڑی کے قریب پہنچوں اور خود بلدیو سنگھ کو ساتھ لے کر ایک طرف سے جھاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ بلدیو سنگھ اچانک زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا چونکہ اس سے کافی فاصلہ تھا اس لیے میں اس کے اس طرح بیٹھنے کی وجہ نہ پوچھ سکا۔ میں جھاڑی کے چاروں طرف کا چکر لگا کر جب نواب صاحب کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بلدیو سنگھ کی بیوی کی برہنہ لاش جھاڑی کے درمیان میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے جسم کے کچھ حصے کا گوشت غائب ہے۔ لاش کی حالت دیکھ کر بلدیو سنگھ چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اور نواب صاحب نے جھاڑی کا اچھی طرح جائزہ لیا لیکن وہاں شیر کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ نواب صاحب نے مجھے اور فدا حسین کو ہدایت کی کہ مچان کا سامان لے آؤ اور سامنے والے پیپل کے درخت پر مچان تیار کر لی جائے۔ ہم رات اسی مقام پر گزاریں گے۔ ہم نے نواب صاحب کی ہدایت کے مطابق جھاڑی سے 9-10 گز کے فاصلے پر پیپل کے درخت پر مچان تیار کر لی اور آبادی میں واپس لوٹ آئے۔ دوپہر میں سب نے آرام کیا اور شام ہونے سے قبل ہی ہم چاروں افراد مچان پر جا بیٹھے۔ ابھی روشنی اتنی تھی کہ ہم اپنے گرد و پیش اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ لاش بھی ہمیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب کی نظریں لاش پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک ہماری بائیں جانب سوکھے ہوئے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ ہم سب نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابھی ہم سب اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہماری دائیں جانب سے بھی کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور ہم سب لوگ بڑی حیرانی سے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے پہاڑ بن کر رہ گیا تھا۔ اچانک بلدیو سنگھ آہستہ سے بولا، نواب صاحب ادھر دیکھیے، لاش سرک رہی ہے۔ نواب صاحب نے پلٹ کر لاش کی طرف دیکھا۔ شیر جھاڑی کی آڑ میں نیم دراز ہو کر اپنے دونوں پنجوں سے لاش کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چونکہ نواب صاحب کی رائفل کا رخ دوسری طرف تھا، نواب صاحب نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنی رائفل کو گھما کر جھاڑی کی طرف جیسے ہی موڑا، اچانک شیر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاید اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس طرح شیر کے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے سے ہماری بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نواب صاحب کی رائفل میرے کندھے کے عین اوپر سے گزرتی تھی۔ میں نے ذرا اوپر ہو کر نواب صاحب کی رائفل کو سہارا دے دیا تاکہ جلدی میں انہیں رائفل اپنے کندھے سے لگانے کا موقع نہ ملے تو وہ میرے کندھے پر رکھ کر فائر کر دیں۔ چند لمحوں بعد شیر ایک بار پھر آگے بڑھا۔ اس وقت اس کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ ہمیں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ایک سایہ سا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے نواب صاحب کو فائر کرنے کے لیے کہا۔ اشارہ پاتی نواب صاحب نے فائر کر دیا۔ شیر فائر کی آواز سنتی پوری قوت سے دھاڑا اور اچھل کر جھاڑی سے باہر آ گیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اب وہ پوری قوت سے حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے خطرے کو محسوس کرتی اس کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ شیر سر پر گولی کھا کر گھوم گیا اور اس نے پوری طاقت سے اپنے اگلے پنجے زمین میں گاڑ دیے اور سر کو بری طرح جھٹکنے لگا۔ نواب صاحب نے بڑے اطمینان سے اس کی کمر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کیا۔ شیر نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دے کر آسمان کی طرف دیکھا اور بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہم نے درخت کی شاخیں توڑ کر اس پر پھینک کر اس کے ہلاک ہونے کا یقین کیا اور نیچے اتر آئے، لیکن ہم اس کامیابی کے فوراً بعد ہی ایک نئی مشکل کا شکار ہو کر رہ گئے۔ ہم لوگ ابھی مرے ہوئے شیر کا جائزہ لے ہی رہے تھے اور بلدیو سنگھ اپنی بیوی کی لاش کے پاس چلا گیا تھا۔ ابھی ہمیں مچان سے اترے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک بلدیو سنگھ کے زور زور سے ہنسنے کی آواز نے ہمیں حیران کر دیا۔
میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ بلدیو سنگھ اپنی بیوی کا سر اپنے زانوں پر رکھے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ کبھی جھک کر لاش کو پیار کرنے لگتا اور کبھی اس سے کہتا، اب تم اٹھ بیٹھو، ہم نے تمہارے دشمن سے انتقام لے لیا ہے، آؤ اب گھر چلو۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم سب بلدیو سنگھ کو پکڑ کر آبادی میں لے آئے اور اسے آبادی کے لوگوں کے سپرد کر کے دونوں مرے ہوئے شیروں کو اپنی جیپ پر رکھوا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔